अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 17, पार्ट फर्स्ट, बाब नहम, बैरूनी अफरियत। ये ज़िंदगी को चाट जाने वाला भयानक सिस्टम है। अंधेरी गलियों में जहाँ तारीकी और खामोशी का राज होता है, हम अक्सर एक भटकी हुई रूह की मानित होते हैं। ये वो गलियां हैं जहाँ रिश्तों की अफरियत छिपे होते हैं, जो अपने हाथों में बज़ाहिर मोहब्बत और अपनायत का नकाब पहने हुए होते हैं, मगर उनके लम्स में दीमक की सी तासीर होती है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वजूद को खोखला करती रहती है। ये ऐसी अफरियत हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे अपने ही रिश्ते, हमारे वालिदैन, शरीक हयात, भाई बहन या करीबी दोस्त के रूप में हमारे साथ जुड़े होते हैं। उनका जहर किसी जहरीले तीर के मानिंद नहीं होता, बल्कि ये मीठी बातों में छिपा होता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, जैसे जुमलों में लिपटा होता है। ये जुमले हमारी इंतखाब, हमारी ख्वाहिशों और हमारी इनफरादियत को उस तरह दबा देते हैं कि हम खुद अपनी ही पहचान से बेगाने हो जाते हैं। ये रिश्तों की अफरियत हमें बेबसी का एहसास दिलाते हैं, जहाँ हमारी अपनी आवाज़ दब जाती है और हम सिर्फ उनकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात का एक अक्स बनकर रह जाते हैं। और सबसे तकलीफ बात यह है कि हम इन्हें पहचानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनसे लड़ना अपनी ही खून से जंग करने के मुतरादिफ होता है। ये अफरियत हमें अंदर ही अंदर घुटाते हैं, हमारी तख्लीकी सलाहियतों को कुचलते हैं और हमें एक ऐसे नफ्सियाती दबाव में रखते हैं जहाँ उम्मीद की शम्मा गुल होने लगती है। हमारी रूह पर एक गैर मर्रई बोझ पड़ जाता है, जिसके नीचे हमारी ज़ाती आज़ादी और खुशी दम तोड़ देती है। हम एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना महाल नज़र आता है, क्योंकि उस दलदल के किनारों पर हमारे अपने प्यारे खड़े होते हैं, मगर शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि उनका वजूद हमारे अंदर मौजूद खौफ और मोहब्बत के रिश्ते की बुनियाद पर कायम है। जब तक हम इन रिश्तों की अफरियत को पहचान कर उनकी हकीकत का सामना करने की जुर्रात नहीं करते, तब तक हम उनकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकते। शायद ऐसी रिकॉग्निशन में हमारी आज़ादी का पहला कदम है। उस अफरियत से लड़ने का आगाज़ उन हुदूद को कायम करने से होता है जिन्हें वो पामाल करता है, और अपनी आवाज़ को बुलंद करने से होता है जिसे वो दबाने की कोशिश करता है। जहाँ फजर मिराज अंदरूनी अफरियत से लड़ रही थी, वहीं वली अपने बैरूनी अफरियतों से लड़ रहा था, जो रिश्तों की सूरत उसके गिर्द मौजूद थे। और उन अफरियत में से सबसे बड़ा अफरियत रईस औरंगज़ेब का था। लेकिन वो इस अफरियत तले क्यों था, उसकी ज़रूरत कैसे पेश आई, इसके लिए हमें कुछ माह पीछे भागना होगा। एडिनबर्ग एयरपोर्ट की जानिब, जहाँ वली अपने घर वालों के साथ खड़ा था जब वो पाकिस्तान के लिए निकल रहा था, नैनी ने उसे एक डायरी थमाई थी। ये डायरी उनके पास अमानत थी और वो उसे वली को देने से डरती थीं। ये उफ़क़ के सामान से मिली थी, मगर अब यही सही वक्त था। यही वक्त था जब उसे अपनी माँ के बारे में जानने का पूरा हक हासिल हो चुका था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब वली ने एक बार फिर रईस मैंशन के वसी वरीज़ लोहे के ऊंचे गेट के सामने खुद को पाया। ये महज एक घर नहीं था, बल्कि कई कनालों पर फैला एक सफ़ेद संगे मरमर का किला था, जिसकी तामीर में जलाल और जमाल का ऐसा इम्तिजाज था कि देखने वाला दंग रह जाए। चारों एतराफ से यकसा दिखाई देने वाली ये इमारत अपनी अलग ही शान रखती थी। पिछली बार की धुतकार की तलखी अभी तक उसके जहन में ताज़ा थी, मगर नैनी की यकीन दहानी के इस बार वो तुम्हें अपना लेंगे, मैंने बात कर ली है, उसके कदमों को सहारा दे रही थी। माँ की डायरी के औराक उसके सीने में एक मुकद्दस अमानत की तरह महफूज थे, जिनमें लिखा हर लफ्ज़ उसे यहाँ खींच लाया था, अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी माँ के अजीज़ भाई रईस औरंगज़ेब से मिलने की तरफ। उसका दिल जज्बात की एक अजीब कैफियत से लबरेज था। गेट पर मौजूद चौकीदार ने शनाख्ती कार्ड तलब किया, नाम पूछा और फिर अंदरूनी फ़ोन पर किसी से बात करने के बाद भारी गेट एक चरचराहट के साथ खुल गया। वली ने कंधे पर टंगा मामूली सा बैग संभाला
और कपकपाती टांगें, खुश्क होते होठों और एक अनजाने खौफ के साथ अंदर कदम रखा। वसीई लॉन, कदीम दरख्त और फूलों की हसीन रविशें उसके इज़्तिराब को कम करने में नाकाम थीं। लॉन्च का मंजर किसी शाही दरबार से कम न था। कीमती ईरानी कालीन, दीवारों पर आवेज़ा नादिर पेंटिंग्स और भारी नफीस फर्नीचर। वहीं एक कोने में खिड़की से आती शाम की आखिरी सुनहरी किरणों में अहमद औरंगज़ेब साहब व्हील चेयर पर बैठे थे। 3.25 साल पहले जब वली यहाँ आया था तो वो एक तोआना और बारूब शख्सियत के मालिक थे, मगर फिर वली और फजर के निकाह नामे ने, जिस पर फजर का नाम, वल्दियत, तारीख़ पैदाइश और घर का पता दर्ज था, उन पर क़यामत ढा दी थी। वो उस राज से वाकिफ़ थे जिससे वली बेखबर था, और ये सदमा उन्हें फालिज के अंधेरों में ढकेल कर व्हील चेयर तक ले आया था। आज इस सब का जिम्मेदार वली पशेमानी और निदामत का मुजस्सिमा बने उनके सामने खड़ा था। अहमद औरंगज़ेब ने धीरे से पलकें उठाईं और वली पर नज़र पड़ते ही उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये वो दुबला पतला ठीक सा हो नौजवान नहीं था जो पहले आया था। ये एक बदला हुआ इंसान था जिसके चेहरे पर वक्त की सख्तियाँ और शायद अपने हिस्से की तकलीफ़ों के निशानात वाज़ेह थे। शायद वो अपने हिस्से की तकलीफ़ सह कर आया था। औरंगज़ेब साहब को याद थी पिछले 1 साल में जोसेफ पैलेस से आने वाली वो बेशुमार फ़ोन कॉल्स, वो एक औरत की इल्तिजा भरी आवाज़। वो उफ़क़ की औलाद है, उफ़क़ की निशानी है। उसे बचा लें, उसे कबूल कर लें, उसे अपना लें। यहाँ की दुनिया उस पर तंग पड़ चुकी है। वो आए तो उसे इस बार मत धुतकारिएगा। ये नैनी थीं, इस इल्मनाक कहानी की चश्मदीद गवाह। अहमद औरंगज़ेब साहब की डुबडुबाई आंखें कितनी ही देर वली के चेहरे का तवाफ़ करती रहीं। वही आंखें, वही बाल, वही रंगत, बिल्कुल उफ़क़ जैसी। नहीं, वो पूरा अंग्रेज़ नहीं था। उसकी शख्सियत में कुछ तो मशरिकी था, कुछ तो ऐसा था जो उन्हें अपनी पोती नहीं बेटी की तरह पाली हुई उफ़क़ की याद दिला रहा था। वही उफ़क़ जिसे उन्होंने अपनी औलाद की तरह चाहा, बेहतरीन तरबियत दी, मगर फिर न जाने मोहब्बत के किस आसिफ कार ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और वो भटक गई। मगर अब वो नहीं थी और ये लड़का, उसकी आखिरी निशानी उनके सामने था। वली को एक लम्हे के लिए लगा कि शायद वो उसे गले लगा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खामोशी से उसे कबूल कर लिया था। उनकी ज़ीरक निगाहों ने वली के वजूद का जैसे एक्सरे कर लिया था। वो एक बात समझ गए थे, शायद यही लड़का फजर को इस भंवर से निकाल पाएगा। उसी लम्हे वहाँ दाखिल होती जरताश की नज़रें वली पर पड़ी। वो ठिठकी, व्हील चेयर रुक गई, फिर धीरे से उसके करीब आई। उसे वली के आने की इत्तला मिल चुकी थी। वो कई लम्हे उसे देखती रही, फिर आंखों में नमी उभर आई। तुम कुछ उफ़क़ आपी जैसे हो, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। जरताश नरम दिल थी। ज़िंदगी ने उसके साथ जो भी सितम किए थे, वो उनका बोझ सारी उम्र उठाकर नहीं बैठ सकती थी। वो जानती थी कि इस सब में उफ़क़ की कोई गलती नहीं थी। रईस मैंशन में अगर किसी ने वली को सबसे पहले पूरे दिल से कबूल किया था तो वो जरताश औरंगज़ेब थी। रईस शहर से बाहर था। वली को उफ़क़ का कमरा दे दिया गया था। कमरा बिल्कुल वैसा ही सेट था जैसा उफ़क़ उसे छोड़ कर गई थी। हर शय तरतीब से, जैसे अभी कल की ही बात हो। वली फजर तक पहुंचने के लिए बेचैन था, मगर जानता था कि ये आसान न होगा। वो लड़की जो उसे मरा हुआ समझ चुकी थी, उसे कबूल कैसे करेगी। 2 दिन वो इसी अधेर बन में रहा, रास्ते तलाश करता रहा, और फिर रईस लौट आया। 2 दिन बाद दोपहर का वक्त था। वली लॉन्ज में दीवार पर लगी फैमिली पोर्ट्रेट के सामने खड़ा था। उन तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपी कहानियाँ वो जानने की कोशिश कर रहा था। अफसोस ये था कि वहाँ उफ़क़ की कोई तस्वीर नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई, मजबूत, पुरएतमाद कदम। उसने पलटकर देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की, मगर एक अनजानी सी सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। वो जानता था ये कौन है। रईस औरंगज़ेब अपने पूरे कद के साथ उसके अकब में खड़ा था। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो खामोशी से वली को देख रहा था, जो अब भी तस्वीरों में महव था। वली ने गहरी सांस ली और धड़कते दिल के साथ आहिस्ता से पलटा। उसके सामने रईस था, दराज़ कद,
मजबूत जिसामत, निहायत मकनातीस शख्सियत। वो चंद सुरमई बाल उसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे। उसकी शख्सियत में एक ऐसी तकमील थी कि देखने वाले को एक लम्हे के लिए खुद पर कमतरी का एहसास हो। उसकी तेज़ अकाबी निगाहें वली का जायज़ा ले रही थीं। कौन हो तुम? रईस की भारी गूंजदार आवाज़ ने लॉन्च की खामोशी को तोड़ा। लहजे में कोई तासुर नहीं था, सपाट मगर काटदार। वली को चंद लम्हे लगे खुद को संभालने में। उसने हिम्मत मुजतमा की। वली हूँ, उसकी आवाज़ बामुश्किल निकली, मगर उसने नज़रें नहीं झुकाईं। वली, रईस के दिल को हाथ पड़ा। उसका प्यारा 6 साला भाई जो बिलावजह मारा गया था। वली तो मर चुका था, फिर ये वली कौन था? यहाँ क्यों आए हो? अगला सवाल पहले से ज़्यादा सख्त और सर्द लहजे में था। उसे लगा जैसे हर लफ्ज़ बर्फ़ की तरह सर्द हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे खुद को और अपने मकसद को साबित करना चाहता हो। अपनी पहचान ढूंढते हुए आया हूँ। रईस की आंखों में एक लम्हे के लिए कोई नाकाबिले फ़हम तासुर उभरा और गायब हो गया। कौन सी पहचान? यही कि मैं उफ़क़ औरंगज़ेब का बेटा हूँ, वली ने अब कदर संजीदगी से और मजबूत लहजे में कहा। उसके अंदर का खौफ अब एक अजीब सी हिम्मत में बदल रहा था। रईस के होठों पर एक तंज़िया मुस्कुराहट उभरी। तुम जोसेफ की औलाद हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही वली के चेहरे पर भी एक भीगी तल्ख़ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वहाँ की ज़मीन मुझ पर तंग पड़ चुकी है, इसलिए यहाँ आया हूँ। रईस की नज़रें उसके निशान ज़दा गाल पर मरकूज़ थीं। वली ने जब उसकी नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो खुद ही वजाहत कर दी। ये शनाख्त चुनने की कीमत चुकाई है। उसकी आवाज़ में एक थका हुआ मगर अटल अज़म था। रईस ने एक गहरी तवील सांस ली, जैसे कोई नागवार फैसला सुनाने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। एक जताती हुई हतमी नज़र उस पर डाली। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। वो उसे तनबीह करते हुए मज़ीद कुछ कहे बगैर पुरशिकवा ज़ीनों की जानिब बढ़ गया। उसका हर कदम उसके फैसले की मजबूती का ऐलान कर रहा था। वली वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। रईस के अल्फाज कानों में सीसा पिघला रहे थे, मगर उसके जहन में उफ़क़ के लिखे अल्फाज गूंज उठे। वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे नफ़रत करता है। मैंने उससे किया वादा तोड़ दिया, मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। वो मेरा इंतज़ार करता रहा। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। नहीं, माफ़ तो करना होगा। उसने अपने दिल में अहद किया। वो यहाँ आ ही गया था तो सब ठीक करके जाएगा। उसे अपनी माँ के रिश्तों के दिल से ये बदगुमानी, ये नफ़रत मिटानी थी। ये काम आसान नहीं था, ये वो जानता था। ये एक कठिन, मेहनत तलब और सब्र आज़मा सफ़र होने वाला था, मगर वो पीछे नहीं हटेगा। अपनी माँ के लिए, अपने लिए और शायद फजर के लिए। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। रईस मैंशन के वसी और अरीज़ दालानों में एक खामोशी का राज था, जैसे कभी कभार दूर से आती किसी पहरेदार के कदमों की चाप हो या उसे सरसराते पत्तों की आवाज़ तोड़ देती हो। वली दबे पाँव अहमद औरंगज़ेब के कमरे में दाखिल हुआ। हल्की रोशनी में कमरे का भारी फर्नीचर और दीवारों पर लटके पर्दे एक अजीब सी हैबत तारी कर रहे थे। दवाओं की एक मखसूस हल्की सी महक फिज़ा में रची बसी थी। अहमद साहब अपने बिस्तर पर नीम दराज थे, आंखें छत पर मरकूज, मगर जैसे कुछ देख न रहे हों। वली धीरे से चलता हुआ उनके बेड की पानती पर बैठ गया। उसका सर निदामत से झुका हुआ था। जरदाश ने बताया था, वो जब पिछली बार यहाँ आया था और उसने अहमद साहब से जो भी कहा था, उसके बाद उनकी ये हालत हो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी और एक गहरा दुख था। मैंने अपनी ज़िद में, अपनी नादानी में आपका दिल बहुत दुखाया, इसका अंदाज़ा है मुझे। काश मैं वक्त को पीछे ले जा सकता। वो साफ दिल का मालिक था। अपनी ज़िद में उसने अपने बाप और औरंगज़ेब ख़ानदान से बदला लेने के लिए जो किया था, वो उस पर शर्मिंदा था। अहमद औरंगज़ेब खामोश रहे। उनके चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। जरदाश ने बताया था कि वो पिछले 3.25 साल से एक लफ्ज़ भी नहीं बोले हैं। ये खामोशी किसी भी मलामत से ज़्यादा काटदार थी। वली काफ़ी देर उनके करीब बैठा रहा। वो उन्हें अपनी माँ उफ़क़ की बातें सुनाता रहा, बचपन की वो धुंधली यादें जो उसके जहन में महफूज थीं। फिर उसने उफ़क़ की डायरी निकाली और कांपते हाथों से वो औराक पलटने लगा, जिनमें उफ़क़ ने अपने बाबा
کا ذکر محبت اور احترام سے کیا تھا۔ وہ ڈائری کے کچھ حصے انہیں پڑھ کر سناتا رہا، اس امید پر کہ شاید یہ الفاظ ان کے دل پر جمی برف کو پگھلا سکیں۔ جب الفاظ ختم ہو گئے اور کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تو وہ ایک گہری سانس لے کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل بوجھل تھا۔ اس نے ایک آخری نظر احمد صاحب پر ڈالی جو اب بھی اسی طرح چھت کو تک رہے تھے۔ مایوسی اس کے قدموں میں اتر آئی۔ جیسے ہی وہ مڑا اور دروازے کے قریب پہنچا، ایک ایسی آواز نے اسے چونکا دیا جس کی اسے قطعی امید نہ تھی۔ تم اس لڑکی کے لیے یہاں آئے ہو نا؟ آواز کمزور تھی مگر واضح، جیسے کوئی بہت عرصے بعد بولا ہو۔ ولی بجلی کی سی تیزی سے پلٹا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ احمد اورنگزیب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، حیرت، شہنشائی اور شاید خوف کا ایک عنصر۔ فجر معراج کے لیے؟ احمد صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ جس سے تم نے کورٹ میرج کی تھی؟ یہ سوالات ولی کے لیے بالکل غیر متوقع تھے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ احمد صاحب کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی اور ان کی آنکھوں کی گہرائی میں کہیں ایک انجانا سا ڈر بھی چھپا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ احمد صاحب نے اپنا دایاں کمزور سا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ یاد رہے، ان کی آواز میں اب ایک تاکیدی لہجہ تھا، رئیس کو پتہ نہ چلے تم یہاں کس لیے آئے ہو اور اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ یہ ولی کے لیے مزید حیران کن تھا۔ وہ بے اختیار ان کے سامنے بڑھنا چاہتا تھا مگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نے اسے روک دیا۔ وقت کے ساتھ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ان کی آواز میں تھکن تھی مگر الفاظ میں ایک وزن تھا۔ یہاں رہنا ہے اور اس لڑکی تک پہنچنا ہے تو رئیس کا بھروسہ جیتنا ہوگا ہر قیمت پر۔ مگر یاد رہے، اسے تمہارے اصل مقصد کی بھنک بھی نہ پڑے، ورنہ وہ دن قیامت کا ہوگا۔ وہ لڑکی فجر رئیس کے لیے دشمن ہے۔ احمد صاحب نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں، جیسے اپنی ساری توانائی خرچ کر دی ہو۔ وہ وہیں ساکت کھڑا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ احمد اورنگزیب کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ فجر رئیس کی دشمن؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس دن ولی کو پہلی بار شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ فجر کا اس خاندان سے کوئی بہت گہرا اور شاید خطرناک تعلق ضرور تھا۔ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ یہ دنیا، یہ رشتے اتنے سیدھے نہیں تھے جتنے نظر آتے تھے۔ وہ پہلے سے محتاط ہو چکا تھا۔ اگلے کئی دن اس نے ایک عجیب سی بے چینی اور کشمکش میں گزار دیے۔ وہ دھاگے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ احمد صاحب دوبارہ خاموشی کے کھول میں بند چکے تھے اور پھر اس سے رئیس کا دوسرا تصادم ہوا۔ یہ چھٹی کا دن تھا، سردیوں کا موسم، مگر آج دھوپ نہایت خوشگوار تھی۔ ولی باہر لان میں بنے شیشے کے سن روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہاں رکھی کتابوں میں سے ایک تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ مینار جانے کا سوچ رہا تھا، فجر سے ملنے کا، مگر کیسے؟ احمد صاحب کی تنبیہ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کوئی رستہ سمجھائی نہیں دیتا تھا۔ تبھی سن روم کا دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ سردیوں کی ہلکی دھوپ اس کے چہرے اور بالوں پر پڑ کر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی۔ ولی اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد رئیس کے برابر ہی تھا مگر رئیس کی شخصیت کا رعب کچھ ایسا تھا کہ ولی خود کو اس کے سامنے ہمیشہ چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ رئیس کو ماموں کہے یا اس کے نام سے پکارے۔ وہ اتنا فٹ اور جوان تھا کہ ماموں کا لفظ اس کے لیے عجیب لگتا تھا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ رئیس نے آتے ہی ایک آبرو اچکا کر اپنے مخصوص سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظریں ولی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جانے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیوں، جوزے پیلس میں جگہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ اس پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ولی نے اسے دیکھا اور پھر گویا ہوا، میں یہاں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک غیر متوقع پختگی تھی۔ رئیس نے چند لمحے اسے گہری پرکھتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس نے اس وقت ایک ڈھیلی ڈھالی بیگی پینٹ اور گلے تک بند اونچی گرم اونی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس لباس میں وہ رئیس کو مزید الجھا ہوا اور ناقابل فہم لگا۔ وہ جتنا
समझ में आता था उतना ही छिपा हुआ पुरस्कार लगता था। तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ जगह मिलेगी? रईस की आवाज़ में अब भी वही सर्द मोहरी और हल्का सा तंज था। मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश। उसने अपनी आंखें रईस की आंखों में मरकूज की। गहरी कत्थई आंखें सियाह आंखों से टकराईं। ये सुनकर रईस चंद कदम आगे बढ़ा। सनरूम में रखी एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। उसने टांग पर टांग जमा ली। अंदाज में रईस आना बंद था। ठीक है, रईस ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा, और इस बार उसके लहजे में एक चैलेंज था। तो साबित करो। वली ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। साबित करो कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हें औरंगज़ेब खानदान में जगह मिले। रईस ने अपनी उंगली से फ़िज़ा में एक दायरा बनाया। साबित करो कि तुम ये नाम, ये शनाख्त अपनाने के काबिल हो। साबित करो कि तुम औरंगज़ेब कहलाने के लायक हो। उसने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल की। फिर मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा। उसका अंदाज़ और उसकी आंखों में चमकती ललकार वाज़ेह थी। ये एक खुला चैलेंज था, एक इम्तिहान जिसमें कामयाबी की सूरत में शायद वो दरवाज़ा खुल सकता था जिसकी तलाश में वली यहाँ आया था। उसने एक गहरी सांस ली। उसके सामने एक बुलंद वाला पहाड़ था, मगर उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने रईस की आंखों में देखते हुए पुरअज़म लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। ये सुनते ही रईस मुस्कुराया, एक नाकाबिले फ़हम सी मुस्कुराहट, जैसे उसके जवाब से महसूस हुआ हो। फिर अपनी जगह से उठकर वली के जानिब बढ़ा, जो अभी तक खड़ा हुआ था। उसने वली का गाल थपथपाया। ध्यान से, मेरी दुनिया बहुत ख़तरनाक है। उसका लहजा और अंदाज ड्रामाई था। और फिर वो वापस पैंट की जेबों में हाथ डालते सनरूम से बाहर निकल गया। वली ने उसकी चौड़ी पुश्त घूरी। शायद वो भी जानता था कि वो जॉजी पैटरसन जैसे इंसान की खतरनाक कैद से निकल कर आया था। खतरा अब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसी सब के लिए तो वक्त ने उसे तैयार किया था। रईस का चैलेंज वली के लिए एक नए कठिन सफ़र का आगाज़ था। अगले 6 माह उसने खुद को मुकम्मल तौर पर रईस के लिए वक्फ कर दिया था। सुबह सवेरे जब शहर अभी पूरी तरह बेदार भी नहीं होता था, वो रईस के हमरा औरंगज़ेब टेक्सटाइल्स की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और दफ्तर का रुख करता। ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी। मशीनों का शोर, रुई और केमिकल्स की मखसूस बू, रंगों की भरमार और हज़ारों मजदूरों की अनथक मेहनत। पहले चंद हफ्ते वली के लिए सख्त आजमाइश के थे। रईस इंतहाई बारीक बीन था। वो वली को हर शोबे में ले जाता, स्पिनिंग पॉइंट से लेकर वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग और फिर फिनिशिंग और पैकेजिंग तक। वली ने कपड़े की इकसाम, धागे की मजबूती, रंगों के इम्तिजाज और मार्केट के रुझानियत को समझना शुरू किया। उसके हाथ मशीनों की चिकनाहट और रुई के बारीक रेशों से आशना होने लगे। वो मजदूरों के साथ बैठता, उनके मसाइल सुनता और प्रोडक्शन मैनेजर से बहस करता। रईस अक्सर दूर खड़ा, बाजू सीने पर बांधे, उसे खामोशी से देखता रहता। उसकी आकाबी निगाहें वली के हर हरकत, हर फैसले का जायजा लेती। उसके अलावा वो रईस हेड ऑफिस में उसके साथ जाने लगा। वो सब देखता जो रईस करता था। रईस एम्पायर मॉल के मसाइल, वो जिस तरह डील करता था, वो जिस तरह प्रोजेक्ट्स करता था, वो काबिल सताइश था। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों से वाकिफ़ होता गया। उसकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस की थी और अब अमली तौर पर वो इन कामों को देख रहा था, कर रहा था। रईस का एतमाद जीतना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ था। वो वली के साथ कम कम बोलता था और जब बोलता तो उसके अल्फाज में एक काट होती थी। वो वली को मुश्किल तरीन हालात में डाल देता, पेचीदा मसाइल उसके सामने रखता और फिर उसके रद्द अमल का इंतज़ार करता। कई बार वली को लगा कि वो हिम्मत हार देगा, मगर फिर अपनी माँ का चेहरा, अहमद साहब की उम्मीद भरी निगाहें और फजर तक पहुँचने की लगन उसे नए अज़म से सरशार कर देती। वो गलतियाँ करता, सीखता और फिर से कोशिश करता। रईस जैसे एक नए सिरे से उसकी तरबियत कर रहा था, बिजनेस की दुनिया की तरबियत। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। वली अब टेक्सटाइल्स की दुनिया की ऊंच नीच से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुका था। उसकी समझ बूझ और मेहनत ने रईस को, अगरचा उसने कभी जाहिर नहीं किया था, थोड़ा बहुत मुतासिर ज़रूर किया था।
اسی شام فیکٹری سے واپسی پر رئیس نے اپنی گاڑی کا رخ رئیس مینشن کے بجائے شہر کے مرکز میں واقع اپنے پرائیویٹ پینٹ ہاؤس کی طرف موڑ لیا۔ یہ ولی کے لیے غیر متوقع تھا۔ پینٹ ہاؤس رئیس کی شخصیت کا آئینہ دار تھا، جدید، پرتعیش اور انتہائی منتظم۔ پینٹ ہاؤس میں اکثر اوقات اس کے بین الاقوامی مہمان اور بزنس پارٹنرز جو دوروں پر آتے تھے وہ ٹھہرتے تھے۔ آج رات تم ہی رکو گے، رئیس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ صبح کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد رئیس ایک وسیع و عریض کمرے میں بیٹھا تھا۔ ولی کو طلب کیا گیا۔ یہاں کمرے میں کتابوں کی الماریاں چھت تک پہنچ رہی تھیں اور ایک بڑی میز پر کمپیوٹر اور کچھ فائلز رکھی تھیں۔ رئیس نے ایک فائل کھولی اور اسے ولی کی طرف بڑھایا۔ اسے دیکھو۔ فائل میں کچھ کمپنیوں کے پروفائلز اور مالیاتی رپورٹس تھیں۔ ولی نے انہیں غور سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ سب ہمارے مقابلے کی کمپنیاں ہیں، ان کی حکمت عملی پر نظر رکھنی ہے، رئیس نے کہا، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا جہاں سے شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ان کمپنیوں میں گردیزی ٹیکسٹائلز سب سے اوپر اور واضح تھیں۔ کچھ دیر بعد جب ولی فائل دیکھ چکا تھا تو رئیس واپس اپنی کرسی پر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک تصویر نکال کر میز پر رکھی۔ تصویر کا رخ ولی کی طرف تھا۔ وہ فجر کی تصویر تھی۔ ولی کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ابھرنے والی شدید حیرت اور پیچیدہ جذبات کو بامشکل روکا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رئیس اس کے چہرے پر کوئی بھی ایسا تاثر دیکھے جو اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر دے۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر وہ تصویر اٹھائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے انہیں قابو میں رکھا۔ یہ مینار فیشن کمپنی کی مالک ہے، فجر معراج۔ رئیس کی آواز انتہائی سپاٹ تھی، جیسے وہ کسی بے جان شے کا تعارف کروا رہا ہو۔ سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے۔ میں یہ کام کسی باہر والے کو نہیں دے سکتا۔ پچھلے 1 مہینے میں تم یہاں کے کام اور ماحول سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہو۔ رئیس اٹھا اور اپنے وسیع و عریض واک ان کلوزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے بیش قیمتی سوٹوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ اب تمہیں اس پر نظر رکھنی ہے، رئیس نے کلوزٹ سے ایک نیا نہایت قیمتی کوٹ نکالتے ہوئے کہا، جیسے یہ کوئی معمول کا کام ہو۔ اس کے ایک ایک کام پر، ایک ایک پروجیکٹ پر، اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے ملنی چاہیے۔ ولی وہ تصویر ہاتھ میں پکڑے ساکت کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا میں جان سکتا ہوں نظر کیوں رکھنی ہے؟ اس نے بامشکل پوچھا اور تصویر واپس میز پر رکھ دی۔ اس نے کوشش کی کہ اس کی آنکھوں میں فجر کی جانب سے مکمل لا تعلقی اور پیشہ ورانہ سنجیدگی ابھرے۔ رئیس اب کلوزٹ سے باہر آ چکا تھا اور قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک قیمتی نیلے رنگ کا سوٹ وہ اپنے اوپر رکھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا عکس آئینے میں ایک طاقتور اور بے رحم حکمران کا تاثر دے رہا تھا۔ حفاظت کے پیش نظر اس نے سوٹ کو دیکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، پھر وہ دوبارہ کلوزٹ میں داخل ہو گیا اور اس بار ایک سیاہ چمکدار سوٹ نکال لایا۔ اسے اب یہ خود سے لگا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیاہ رنگ اس کے لیے ہی بنا تھا، اس کی شخصیت کے رعب اور پراسراریت میں اضافہ کرتا ہوا۔ ولی کی بھویں غیر محسوس طریقے سے سکڑ گئیں۔ اگر دشمن تھی تو حفاظت کیسی؟ یہ تضاد اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ رئیس غالباً اس کی الجھن بھاپ چکا تھا۔ وہ پلٹا اور ولی کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں نے تمہیں اچھا خاصا زج کیا، پرکھا، آزمایا، مگر تم قائم رہے۔ رئیس کے لہجے میں پہلی بار سختی کے بجائے کچھ اور تھا، شاید ایک خفیف سی قبولیت۔ وہ آہستہ آہستہ ولی کی اس گھر میں اور اپنی زندگی میں موجودگی سے مانوس ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ ولی قابل تھا اور اس میں کچھ خاص تھا۔ وہ دن جب تم یہ ثابت کر دو گے کہ تم واقعی اورنگزیب کہلانے کے لائق ہو، رئیس نے اپنی گہری آواز میں کہا، اس دن میں تمہیں ہر سچ بتاؤں گا، فجر کا سچ بھی، مینار کا سچ بھی، مگر تب تک تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی افق اورنگزیب کے بیٹے ہو۔ وفا کرو گے یا پھر اپنی ماں کی طرح بے وفائی کا راستہ چنو گے، چوائس تمہاری ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ولی کے سینے میں لگے۔ اس کی ماں کو اس کا باپ بھی بے وفا کہتا تھا
اور اس کی ماں کا خاندان بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ کہنے کا، کوئی وضاحت دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے انداز میں اسبات میں سر ہلایا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا جب رئیس کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ اس بار آواز میں ایک نئی غیر متوقع گرم جوشی تھی۔ تیار ہے نا؟ آج تم میرے ساتھ چلو گے۔ بہت کام دیکھ لیا فیکٹریوں میں، اب دیکھو تو صحیح ولی اورنگزیب ہونا کیسا ہے، تم زندگی جی کر دیکھو۔ وہ چونک کر مڑا۔ اس نے رئیس کو دیکھا جو اب دھیما سا مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے لیے کم ہی اس کے لبوں پر آتی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت، پھر تشکر اور ایک نئی امید کی چمک ابھری۔ یہ ایک دعوت تھی، ایک موقع اور شاید ایک نئی آزمائش کا آغاز۔ اس نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں ایک نئی توانائی تھی اور دل میں ایک نیا عزم۔ سفر ابھی باقی تھا اور بہت طویل تھا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان ایک ایسی جگہ جہاں ستارے بھی زمین پر اترے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ آج رات کی تقریب اپنے چوبن پر تھی۔ شیشے اور اسٹیل سے بنی اس عمارت کا وسیع و عریض ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ فیشن، بزنس اور شوبز کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے کہکشاں کی مانند اس محفل میں جمع تھے۔ جب ہال کے مرکزی دروازے پر رئیس اور ولی نمودار ہوئے تو ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا۔ دونوں جوان، پر اعتماد اور اپنی اپنی جگہ پر مکمل۔ رئیس اورنگزیب سیاہ رنگ کے نفیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح پروقار اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بڑے بڑوں کو زیر کر دے، مگر آج اس کے ہمراہ کھڑا ولی سفید اور گہرے سرمئی رنگ کے امتزاج والے سوٹ میں کسی بھی طرح کم نہ تھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ گہرا نشان اس کی خوبصورت نقوش والے چہرے کو ایک خطرناک اور بے باک کشش بخش رہا تھا۔ اس نشان نے اس کی شخصیت کو ایک ایسی گہرائی اور سختی عطا کی تھی جو دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی۔ ہال کے دوسرے کونے میں ایک مشروبات کے اسٹال کے قریب عروضہ کھڑی تھی، اونچی، لمبی، بھوری رنگت اور مضبوط ایتھلیٹک جسم کی مالک اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بے تاج ملکہ۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت مگر عملی لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں رئیس پر پڑیں اور پھر اس کے ساتھ موجود ولی پر جا ٹھہریں۔ یہ ولی سے اس کی پہلی ملاقات نہیں تھی۔ اس سے پہلے اکا دکا بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، مگر آج رئیس کا اسے یوں اپنے ساتھ اس اہمیت کے ساتھ متعارف کروانے کا انداز کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ عروضہ کو اپنے ارد گرد طاقت کے تعاون میں ایک ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ رئیس اور ولی قدم بہ قدم ان کی طرف بڑھے۔ ہیلو چراغ کے جن، کیسی ہو؟ رئیس نے آتے ہی عروضہ کو چھیڑا۔ عروضہ نے پیشہ ورانہ انداز میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ولی کے لیے کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر ایک تجزیاتی سی کیفیت ضرور تھی۔ کیسے ہو براؤن اسکارف؟ اس نے ولی پر چوٹ کی۔ اس کی کتھئی آنکھیں اور اس کے چہرے کے نشان کو ملا کر اس نے ولی کو نیا نام دیا تھا۔ ان سب کی عادت تھی ایک دوسرے کی شخصیت کے مطابق انہیں مختلف نام دینا۔ تمہارے اس نشان کی کافی شہرت ہے۔ میں ٹھیک ہوں مس روبوٹ۔ وہ ڈیفالٹ پیس تھا، پیچھے رہنا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ عروضہ اسے روبوٹ لگتی تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ اگلا سوال ابھرا۔ کیا بھانجے کا اپنے ماموں کے ساتھ کسی تقریب میں شریک ہونا اتنا غیر معمولی ہے، یا آپ کو میری موجودگی سے کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ وہ اس کے سلگنے کا دھواں محسوس کر سکتا تھا۔ عروضہ کی بھویں اوپر اٹھیں۔ مسئلہ تو تب ہوگا جب تم ہمارے نظام میں کوئی گڑبڑ کرو گے اسکار۔ ویسے کیا یہ صرف ایک نشان ہے یا کسی طوفان کی اطلاع؟ اس نے ولی کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ اطلاع ان کے لیے جو اسے سمجھنا جانتے ہیں، اور کچھ طوفان نظام کو برباد کرنے نہیں، اسے صاف کرنے آتے ہیں۔ آپ تو کوڈنگ کی ماہر ہیں، جانتی ہیں کہ خرابیوں کو دور کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر نظام کے لیے ضروری بھی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کس پر بھاری پڑتا ہے اسکار۔ اورنگزیب نام کے ساتھ بہت سی توقعات وابستہ ہیں، اور رئیس اورنگزیب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک قیمت ہے۔ کیا تم اس قیمت کے لیے تیار ہو؟ ولی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے کسی پرانے زخم کو چھیڑ دیا گیا ہو۔ قیمتیں تو میں ایک عرصے سے ادا کر رہا ہوں مس روبوٹ، شاید آپ سے بھی زیادہ۔ اس کے لہجے میں تلخی اور عزم تھا۔ اور توقعات پر پورا نہ اترنا میرا پرانا شوق ہے۔ آپ بس اپنے سیکیورٹی سسٹم اپ ڈیٹ رکھیں،
سنا ہے نئے وائرس سسٹم کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ عروضہ نے ولی کے چہرے پر نظریں جمائی رکھیں، جیسے اس کے اندر تک پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں چیلنج بھی تھا اور شاید ایک نئی دلچسپی بھی۔ دیکھتے ہیں یہ نیا وائرس کتنا اثر دکھاتا ہے۔ فی الحال تقریب سے لطف اٹھائیں، یہاں بہت سے نظام ہیں جنہیں آپ کی صلاحیتوں کا انتظار رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان ایک سرد خاموش جنگ کا سا سما پیدا ہو گیا۔ رئیس جو انہیں چونچ لڑاتے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تقریباً ناقابل فہم مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے شطرنج کے بساط پر ایک نیا طاقتور مہرہ آگے بڑھا دیا ہے۔ وہ رشتوں اور خاندان کے معاملے میں کافی بدقسمت ٹھہرا تھا۔ عالیشان قلعے نما گھر میں ایک بیمار دادا اور ایک معذور بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں ولی ایک مضبوط ستون کے مانند لگ رہا تھا، جس کی موجودگی اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کا اپنا کوئی ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی۔ ایک دنیا اس کی محتاج تھی، مگر ولی سے اسے انسیت تھی۔ بہن بھائیوں سے چاہے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہمیشہ عزیز رہتی ہے۔ اسے افق اور جوزف سے نفرت تھی، مگر وہ یہ نفرت ولی سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جبکہ عروضہ نے اپنی نگاہیں ولی کے چہرے پر مرکوز رکھیں، جیسے اس کی روح تک کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے عروضہ کو ایک آخری پراعتماد نگاہ سے دیکھا اور پھر رئیس کے اشارے پر ہجوم میں دیگر مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور اس کے ارادے اس سے بھی زیادہ۔ آج رات اس نے صرف ایک تقریب میں شرکت نہیں کی تھی، بلکہ ایک نئے میدان جنگ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا، اور اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ یہاں صرف ایک تماشائی بننے نہیں آیا۔ وہ ہال میں موجود دیگر مہمانوں سے ملتے ہوئے رئیس کے ساتھ چل رہا تھا۔ حالانکہ اسے مسٹر جوزف کی تقریبات میں شرکت کرنا زہر لگتا تھا، مگر وہ رئیس کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اس کی تیز نگاہیں ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، ہر چہرے، ہر حرکت کو اپنے اندر محفوظ کر رہی تھیں۔ دنیا، یہ تقریبات اور یہ چکا چوندھ اس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ اس نے بچپن سے ہمیشہ کیمرے کی فلیش لائٹس اور لوگوں کے ہجوم دیکھے تھے۔ ہاں، مگر یہ معاشرہ الگ تھا۔ یہاں کے لوگ الگ تھے، یہاں کی روایت الگ تھی، یہاں کے کھیل بھی الگ تھے۔ وہ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں ہال کے دوسرے سرے پر اٹھیں۔ ایک مانوس سی آہٹ پر وہ چونکا، اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ ہاں، فجر معراج، وہ صفدر کے ہمراہ ابھی ابھی محفل میں داخل ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لمبی کھلی اسکرٹ اس کی ہر حرکت پر خوبصورتی سے لہرا رہی تھی، جس کے ساتھ اس نے بھورے رنگ کا نفیس بلاؤز زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہیل شوز اس کے لباس کی سنجیدگی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سلکی بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو اس کے حسین چہرے کے گرد ایک دلکش ہالہ بنا رہے تھے۔ اسکارف گردن کے گرد لپٹا تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت اور انتہائی پروقار لگ رہی تھی۔ ولی جہاں تھا وہیں ٹھٹک گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی تمام آوازیں، تمام روشنیاں مدھم پڑ گئی ہوں۔ صرف وہ تھی، فجر۔ پچھلے ایک مہینے میں اس نے صرف چند بار، وہ بھی انتہائی دور سے، اس کی ایک آدھ جھلک دیکھی تھی۔ قید سے رہائی کے بعد کا پورا سال تو اس نے صرف سوشل میڈیا پر اسے دیکھا تھا، مگر آج اتنے عرصے بعد وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی اتنی حقیقی، اتنی پرکشش تھی کہ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے آ لیا۔ وہ تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا، اس خوف سے کہ کہیں فجر کی نظریں اس پر نہ پڑ جائیں، کہیں وہ اسے پہچان نہ لے۔ اسے ڈر تھا، ایک انجانا گہرا ڈر، مگر فجر نے نہ اسے دیکھا، نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ اس محفل میں رنگ نہیں پا رہی تھی۔ ولی نے کچھ فاصلے سے اسے دیکھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جس عورت کے لیے وہ ایک دنیا جیت کر موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا، آج اس سے ملنا، اس تک پہنچنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا تھا؟ اور پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے اس نشان کی طرف بڑھا جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس چہرے کے ساتھ تو یہ اور بھی مشکل تھا۔ دیکھتا ہوں اس چہرے کے ساتھ تمہیں کون قبول کرے گا؟ مسٹر جوزف کے الفاظ کسی کوڑے کے مانند لگے۔ کیا فجر اسے قبول کر پاتی؟
وہ جو اس چکاچौند اور چمک دمک والی زندگی کی عادی تھی، جو کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہی تھی، کیا وہ اس نشان زدہ چہرے والے ولی کو، اس ولی کو جس نے اذیتیں جھیلی تھیں، جس کی روح پر انگنت زخم تھے، قبول کر پاتی؟ اس کا دل شکوک و شبہات کے اماج کا بن گیا۔ وہ روشنی اور کہکہوں سے بھری محفل میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ ریس کی دی گئی ہمت، عروضہ کے ساتھ کی گئی گفتگو، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ، تمام تر سوچیں اب صرف فجر پر مرکوز تھیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا، ایک ایسی حسرت بھری نگاہ سے جیسے شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا آگے بڑھے، اس سے بات کرے، مگر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ خوف، گھبراہٹ اور ایک گہری مایوسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ سفر واقعی ابھی باقی تھا اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن۔ وہ تقریب ولی کی زندگی کا ایک نیا نقطہ آغاز ثابت ہوئی تھی۔ اگلے 6 ماہ ایک مسلسل جدوجہد، خود کو منوانے اور ایک نئی خطرناک دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی داستان تھے۔ ولی نے خود کو مکمل طور پر رئیس کے کام میں جھونک دیا۔ اس کی صبحیں فیکٹریوں کے شور میں گزرتیں اور راتیں رئیس کی کاروباری پیچیدگیوں، خفیہ ملاقاتوں اور منصوبہ بندی کو سمجھنے میں۔ اس نے اپنی ذہانت، ایمانداری اور غیر معمولی قوت برداشت سے جلدی سب کو حیران کر دیا۔ رئیس، جو خاندان میں اپنی فطری بدگمانی اور محتاط طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا، پہلی بار اپنے خاندان کے کسی فرد پر اس قدر بھروسہ کر رہا تھا۔ ولی اس کا بھانجا تھا، مگر اس رشتے سے زیادہ ولی کی قابلیت اور وفاداری تھی جس نے رئیس کو متاثر کیا۔ ولی نے گردیزی ٹیکسٹائلز کے متعلق وہ معلومات اکٹھی کی جو خود رئیس کے کارندے بھی نہ کر پائے۔ اس نے ہر چھوٹی بڑی تفصیل، ہر خفیہ معاہدے اور ہر کمزوری کو رئیس کے سامنے لا رکھا۔ مینار فیشن کمپنی، جو فجر کی وجہ سے ولی کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھی، اس کے بارے میں بھی ولی نے دن رات ایک کر کے معلومات کا انبار لگا دیا۔ اس نے کمپنی کے اندرونی ڈھانچے، مالیاتی امور اور مارکیٹ میں اس کی پوزیشن کا ایسا جامع تجزیہ پیش کیا کہ رئیس اسے سراہے بنا نہیں رہ پایا۔ روزہ، جو ابتدا میں ولی کو کسی حد تک شک اور ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھتی تھی اور اس سے کھار کھاتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتوں اور کردار سے متاثر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح ولی ہر مشکل کام کو خاموشی اور مستقل مزاجی سے انجام دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ثابت قدمی تھی جو عروضہ جیسی حقیقت پسند عورت کو بھی متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی خاموش محنت اور غیر متزلزل وفاداری نے عروضہ کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کر دی تھی۔ ایک شام جب ولی نے گردیزی ٹیکسٹائلز کی ایک انتہائی پیچیدہ ڈیل کو اپنی ذہانت سے رئیس کے حق میں کیا تو عروضہ نے پہلی بار اس کے پاس آ کر کہا، تم واقعی اورنگزیب ہو، تمہارے اندر وہ بات ہے جو رئیس کو تم پر بھروسہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ الفاظ ولی کے لیے کسی بھی تعریف سے بڑھ کر تھے۔ مراد کے ساتھ بھی ولی کی اچھی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی۔ مراد ابتدا میں ولی کو ایک جذباتی نوجوان سمجھتا تھا، مگر ولی کی عملی قابلیت، لگن اور مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنے کی عادت نے مراد کو بھی اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ اکثر فیکٹریوں کے دوروں یا شہر سے باہر کے کاموں پر ایک ساتھ جاتے اور ان سفروں نے ان کے درمیان ایک دوستانہ تعلق قائم کر دیا تھا۔ مگر ان تمام کامیابیوں اور نئی ذمہ داریوں کے باوجود ولی کا دل ایک الگ ہی سمت میں دھڑکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے رئیس کا وفادار تھا، ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا، ہر راز کو اپنے سینے میں دفن رکھتا تھا، سوائے اس ایک گوشے کے جہاں فجر معراج کی اہمیت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ مینار فیشن کمپنی کے ذریعے فجر کے بارے میں جان رہا تھا، جتنا وہ اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو رہا تھا، اتنی ہی وہ اسے عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کامیابیوں پر اسے فخر ہوتا تھا، اس کی پریشانیوں پر اسے تشویش ہوتی تھی۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا اور سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ فجر کو پرسنل اسسٹنٹ چاہیے تھی اور ولی اس کے لیے کئی بار اپلائی کر چکا تھا،
مگر بے سود اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ اور پھر ایک دن جب وہ مراد کے ساتھ فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اس رات فجر پر حملہ ہوا۔ صرف ایک رات کے لیے وہ اس سے دور ہوا تھا، وہ شہر سے باہر گیا تھا اور پیچھے اس پر حملہ ہو گیا۔ واپسی کا سفر اس پر قیامت بن کر گزرا۔ ہر حملہ صدیوں کی طرح طویل لگ رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور مینار کی طرف گاڑی مڑی تو وہاں پولیس کی گاڑیاں اور لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر مراد کی موجودگی کی وجہ سے خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا صفدر فجر کو سہارا دیے، جو بظاہر اپنے حواسوں میں تھی، مگر صدمے اور خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ لاشوں کو ایمبولینس میں رکھا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر تو نکلا مگر مینار کی دہلیز پار نہ کر سکا۔ وہ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ فجر سے کیسے ملتا؟ کس حیثیت سے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ کون ہے۔ فجر اس کی بیوی ہے، مگر اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس دن اس لمحے ولی کو شدت سے احساس ہوا کہ فجر اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں رہی تھی، وہ اس کے لیے عزیز تو ہمیشہ سے تھی، مگر آج دل کے کسی پوشیدہ کونے میں خاموشی سے پنپتے ہوئے وہ جذبات پوری شدت سے ابھر آئے تھے، جنہیں دنیا محبت کا نام دیتی ہے۔ وہ اس کے اچھے برے ہر روپ سے، اس کی طاقت اور کمزوریوں سے، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ ایک انسان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد اس کی تمام تر برائیوں سمیت اگر وہ آپ کو دل و جان سے قبول ہو تو اسے محبت نہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ وہ ابھی تک ان جذبات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک بات واضح تھی کہ اب فجر کی حفاظت اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ اس حملے کے بعد اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ پھر سے مینار میں جاب کے لیے پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار وہ مینار میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ مراد اور عروضہ اس کی ان کوششوں سے واقف تھے اور شاید کہیں نہ کہیں اس کی ناکامی سے محسوس بھی ہو رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ولی محض ایک ضد میں یہ سب کر رہا ہے، یا شاید وہ اس کے ارادوں کو آزما رہے تھے۔ اگر ولی کو ان کی باتوں یا ان کے طنز و مزاح کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف فجر کی فکر تھی۔ وہ فجر جس تک پہنچنے کے لیے اس نے اتنا لمبا اور کٹھن سفر طے کیا تھا، اور ایک صحیح موقع کی تلاش میں تھا جب وہ فجر کا اعتماد جیت کر اسے تمام سچ بتا سکے، اپنے نشان کی، اپنی قید کی داستان سنا سکے۔ مگر آج وہ مینار کے باہر کھڑا تھا، ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ۔ اس کے بتانے سے پہلے ہی فجر اس کی اصلیت جان گئی تھی۔ وہ اسے ایک بہروپیہ، ایک دھوکے باز سمجھ رہی تھی۔ یہ تکلیف بہت گہری تھی، اتنی گہری کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھٹ جائے، مگر اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے، جسے وہ اپنی بے بسی اور اپنے درد کی داستان سنا سکے۔ وہ ایک بار پھر تنہا تھا، اپنی جنگ میں، اپنے رشتوں میں اور اپنی شناخت کی تلاش میں۔ موسم کے پیش نظر بارش کی ایک تیز بوچھار پڑی۔ گارڈز اسے بھیگتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ فجر ابھی تک اندر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اس نے فجر کا بھروسہ توڑا تھا، مگر جو بھروسہ رئیس نے اس پر کیا تھا اس کا کیا؟ وہ جس طرح پھنسا تھا شاید ہی کوئی پھنسا ہوگا۔ رشتوں کی افریت اسے چاروں جانب سے گھیر چکے تھے اور سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مینار کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اس پل یہی خواہش کی تھی کہ کاش وہ اسے سمجھ جائے، مگر تمام خواہشیں اتنی جلدی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہمارا 7ویں قسط کا پارٹ فرسٹ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والا پارٹ کافی اچھا لگا ہوگا، اور ہمیں یہ سب پتہ چل گیا کہ کس طرح سے ولی رئیس سے ملا تھا اور وہ یہاں پہ کیوں رہ رہا ہے۔ obvious سی بات ہے کہ جو رئیس کا گھر ہے وہ اس کا نانیال ہے، اور اگر وہ کہیں اور کہاں جائے گا بتائیے آپ؟ وہ کہاں آتا، کس سے پناہ مانگتا؟ کیونکہ فجر سے بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ فجر کے پاس کچھ بن کے جانا چاہتا تھا، اور وہ فجر سے کانٹیکٹ کرنے میں کترا بھی رہا تھا۔
کیونکہ فجر کا کیا ریئیکشن ہوتا اور فجر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی، بیکاز فجر کو تو یہی انفارم کیا گیا تھا نا، اس کو تو یہی پتا تھا کہ ولی اس دنیا میں نہیں رہا، اور اگر ولی اس کے پاس جاتا تو اس کو لگتا کہ ولی نے اس کو دھوکہ دیا تھا اور اس سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو ولی یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو جو اس کی فیلنگس تھیں اور جو اس کی ایموشنز تھے اور جو اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا، سب ایک دم کنفیوز ہو رکھا تھا۔ تو اس وجہ سے اس نے ریس کے پاس جانا بہتر سمجھا، اور پھر اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ وہ اپنی ماما کی فیملی سے ان کا بانڈ بہتر کرے گا۔ obvious سی بات ہے، اس کی ماما اس دنیا میں نہیں رہیں، مگر وہ ابھی بھی اس کی ماما سے نفرت تو کرتے ہیں نا، جو بھی انہوں نے اپنی محبت کی شادی کی تھی اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے جو بھی ان کے دل و دماغ میں خلش ہیں اور جو بھی ان کو لے کر ناپسندیدگی ہے، نفرت ہے، جو بھی ایموشنز ہیں نیگیٹو ایموشنز، وہ ان نیگیٹو ایموشنز کو دور کرنا چاہتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی ماما کی فیملی سے ملا اور ان کے پاس ان سے جا کے پناہ مانگی، اور احمد اورنگزیب صاحب نے اس کو پناہ دے بھی دی۔ آئی تھنک احمد اورنگزیب صاحب افق کے دادا تھے، تو اس وجہ سے وہ ولی کے پرنانا لگیں گے مے بی۔ تو ولی کے پڑھنانا کو ولی کی وجہ سے پیرالیسس ہوا تھا، بیکاز جو انفارمیشن جب اس نے اپنے نکاح نامہ کے بارے میں کہ میں نے دیکھیے پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی یہاں کے، اور پاکستانی لڑکی کون تھی؟ فجر، اور فجر تو مینار کی بہن۔ تو جو بھی ان کے فیملی ایشوز ہیں، جو بھی کانفلکٹس ہیں، جو بھی ڈسپیوٹس ہیں، وہ اور زیادہ انکریز ہو سکتے تھے اس بات سے۔ سو اس وجہ سے احمد اورنگزیب صاحب کو پیرالائز اٹیک پڑ گیا۔ چلیے وہ تو اب بیٹر ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے ولی سے بات کی اور جو بھی ولی نے ان کو کنسول کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے وہ بیٹر ہو گئے ہیں، بات کرنے لگے ہیں۔ بٹ اب دیکھیے سچویشن کتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے، کیونکہ ولی کو رئیس کا بھروسہ جیتنا تھا اور اپنی فیملی کو ایک جٹ کرنا تھا، اپنی ماما کو ان کی نظروں میں پھر سے ان کی مطلب اپنی ماما کی نفرت کو کم کرنا تھا، مگر بیچارہ ولی تو پھنس گیا نا، کیونکہ ولی کیا کرے بتائیں، وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ obvious یہ بات ہے کہ آپ کی جو وائف ہوتی ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ اس کے سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بٹ اب ولی کو جو اتنے ٹائم بعد فیملی ملی ہے، تھوڑا سا رئیس اس کو پیار دے رہا ہے، اور اب اس کی ماما کو جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ بھلا کے اس کے بیٹے کو پیار دے رہا ہے، تو ولی رئیس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہا، اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، مگر اب وہ کہاں پھنس گیا دیکھیں، نہ تو اس کے پاس فجر رہی، کیونکہ فجر نے تو اس کو نکال دیا، بول دیا کہ تم تو رئیس کے بھانجے ہو، تو تم جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم بہروپی ہو، اینڈ وغیرہ وغیرہ۔ اور رئیس کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ ولی فجر کا ہسبینڈ ہے اور فجر سے اس نے نکاح کیا تھا اور وہ فجر کے لیے یہاں آیا تھا اور اس میں رئیس استعمال ہوا ہے، تو سوچو رئیس پہ کیا بیتے گی۔ تو یہ سب اتنی بری طرح الجھ چکا ہے نا، بہت زیادہ بری طرح، کسی کے بھی انٹینشنز اتنے برے نہیں ہیں۔ دیکھیں میں فجر کے لیے بولوں تو جو بھی فجر کے ساتھ ہوا ہے اور جس بھی اسٹیٹ میں تھی وہ، تو میں اس کے لیے کیا بولوں یار، بیچاری ہے، وہ اپنا نام بنانا چاہتی تھی، اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی، اور اس نام اور پہچان کی جنگ میں اس کو اتنی بری طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑیں، کوئی اس کی جان کو دشمن بنا پڑا ہے، تو رئیس سے اس کی اتنی برا کولڈ وار سا چل رہا ہے۔ سو ایسی بات ہے بھائی، کیا بات کریں فجر کے بارے میں۔ لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ ان کو اپنا نام بنانا ہوتا ہے، جب وہ مڈل کلاس فیملی سے ہوتی ہیں تو اور زیادہ، چاہے چلو اسٹیٹس کے بارے میں چھوڑ دو، مگر پھر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پہچان ہو، ہم کچھ ہوں، ہم ڈیزائنر ہوں یا جو بھی ہوں، رائٹر ہوں، جیسے فلک بھی ہے، فلک اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہی ہے۔ سو obvious سی بات ہے، آج کل سب کو اپنا کریئر بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ۔ اب رئیس کی بات کریں تو رئیس کے ساتھ جو بھی ہوا پاسٹ میں بہت برا ہوا، مگر ان سب میں فجر کا وجود تو کہیں دور دور تک تھا ہی نہیں، فجر تو اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ تو اگر وہ ان سب چیزوں کا بدلہ فجر سے نکالنا چاہ رہا ہے تو اس میں پھر رئیس اس پوائنٹ پہ غلط آ جاتا ہے۔ مگر دیکھیں کتنی جگہ رئیس فجر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس پہ کوئی آنچ بھی نہیں آنے دے رہا ہے، تو کیا بولوں میں رئیس کے بارے میں بھی۔ رئیس کو بھی
ڈیکوڈ کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے. اور دین اگر ہم بات کریں عروضہ کی، تو عروضہ ولی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ اس کو ولی جس طریقے سے وہ جو بھی ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے، میرا ایسا انٹیوشن کہہ رہا ہے کہ عروضہ ولی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، جبکہ عروضہ ولی سے کافی بڑی ہوگی پھر بھی. اوکے جو بھی ہے. تو کافی ساری باتیں ہیں ایسی جو کافی الجھی ہوئی ہیں اور ان کو سلجھانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. باقی اگر ہم بات کریں ولی کی، تو یار مجھے ولی اتنا بیچارہ لگتا ہے نا کتنی بار. مطلب وہ بیچارے ٹائپس بیچارہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ اتنا غلط ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ پھنس جاتا ہے. اس کے سامنے ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جن سے نکلنا اس کے لیے اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو کیا کریں بتاؤ، کچھ نہیں کر سکتا وہ بیچارہ. سو اب دیکھیں گے کہ ہم آگے کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ فجر کو کنونس کرے گا. اور سب سے زیادہ مشکل پوائنٹ تو تب ہوگا جب رئیس کے سامنے سچ آئے گا. تو اس مومنٹ کا بھی ہم سب کو بہت زیادہ دل و جان سے انتظار ہے. اس والی مومنٹ کے لیے ہم سب کو دل تھام کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ جو ہوگا بہت زیادہ شاکنگ ہوگا. ابھی نہیں پتہ ہمیں کیا ہوگا. خیر، سو اب آگے ناول میں کیا ہوگا اس کو جاننے کے لیے اور ناول کو ایکسپلور کرنے کے لیے اینڈ انجوائے کرنے کے لیے آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا اور ہم سے کنیکٹڈ رہنا ہوگا. اور کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا. پلیز تو کر دیجئے یار، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پلیز. اور ہمارے انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کر لیجئے. اور آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی ہماری ناول شیئر کر دیجئے پلیز. اور اگر آپ کو ناول اچھی لگ رہی ہے تو لائک بھی کر دیجئے. سو فرینڈز، اب ہم ملیں گے 17ویں قسط کے پارٹ 2 میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فرینڈز، یور فیملی ممبرز. خدا حافظ.